बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने जो अभी अपडेट्स है वो रख दूं। हुकूमत कौन बनाएगा और ये फ़ैसला हो चुका है। अब कंपनी का एक बड़ा प्लान जो मुस्तरद हो चुका है जुडिशल कमीशन में, काजी फायद साहब साइड लाइन होंगे या नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर का नोटिफिकेशन रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर जब मामला इन्हें नज़र आया हालात 1971 की तरफ जाते हुए, तो फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी के स्टाफ और करीबी अजीज़ रिश्तेदारों की गिरफ्तारियाँ हैं, ब्यूरोक्रेसी में बगावत के आसार हैं। बहुत से अफसरान की वीडियोज़ भी तैयार हो चुकी हैं, मुनासिब वक्त पर ये वीडियोज़ भी आती हुई आपको नज़र आएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी से इत्तेहाद की बातें जो है उसमें असल मामला क्या है। और सबसे अहम मामला जो 9 मई की तर्ज पर एक तीसरा ऑपरेशन पार्ट 3 में से कहूँगा तैयार किया जा रहा है। पारा चिनार के हालात भी इसके बड़े ख़तरनाक हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हल्फी, ये बड़ा अहम मामला। और सुपर लीग में बाइकॉट जो क्रिकेट का, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से असल इनकार करने की असल वजह है वो सामने आ गई। और अली जैदी ने अभी पोर्ट कासिम अथॉरिटी NHA जो DHA 117 अरब का मामला, वो भी जनरल बाजवा की चार्जशीट में एक और इजाफा कर दिया। उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो BBC के नुमाइंदे के साथ उन्होंने किया, पूरी सहाफ़ती बरादरी में तशवीश और पूरी दुनिया देख रही है। देखें, ये सोलंकी साहब इंसानी हकूक़, जमहूरियत और सहाफ़ियों की आज़ादी पर लेक्चर दिया करते थे, लेकिन जब से सहूलतकारों की नौकरी इन्होंने शुरू की, अब इनकी असलियत भी खुल के सबके सामने आ चुकी। और सदर आरिफ अलवी ने जो सेनेट का इजलास कल 3 बजे बुलाया, ये बड़ा, यहाँ से हुकूमत साजी की भी मैं बात करता हूँ। ये सेनेट के अरकान की एक तो अलविदाई तकरीर होगी, उसमें सारे जो अभी 50% आपको सीटें खाली हो जाएंगी। हुकूमत साजी के मरहले में नून लीग पर जो दबाव था कि आपने वफाक की हुकूमत हर सूरत में लेनी है, और उस पर उन्हें साफ साफ ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो एक तो पंजाब की हुकूमत भी नहीं मिलेगी, दूसरा धांधली की सारी नशस्तें आपको वापस करनी पड़ेंगी। कमिश्नर पिंडी के बाद गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा, गुजरात, वहाँ के कमिश्नर जो हैं उनके केसेस भी सामने आने जा रहे हैं। वो बताएंगे कैसरा लाई कैसे हारी, एहसन इकबाल कैसे जीता, और उसके बाद फिर एक पूरी लंबी लाइन 17 लोगों की भांडा फोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वीडियोस आपके सामने आएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी जो बिलावल जरदारी कह रहे हैं ना कि मुझे 3 साल पहले शहबाज शरीफ को 2 साल मुझे ऑफ़र किए पावर शेयरिंग की, हमने इनकार की, ये बिल्कुल सारा झूठ है। मॉडल इनका वही था जो पहले से बना हुआ था, जो हमेशा से वीलॉग्स में भी आपको मैंने बताया, बहुत दफ़ा और लोगों ने भी बताया। इमरान खान ने खुद 12 वीडियोज़ में बताया कि किस तरह ये लोग सिंध जरदारी को, पंजाब नून लीग को, बलूचिस्तान में मिला के मिक्स अचार, फजल रहमान को साथ शामिल, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, ये इनका मनसूबा उस वक्त असल में चला नहीं मॉडल, लेकिन उन्होंने वही रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाने की कोशिश, और पीपल्स पार्टी से और बलूचिस्तान से नून लीग की जो मुश्तरका उम्मीदवार सरफराज बुख्ती, ये दोनों का उम्मीदवार है, मज़े की बात। और निगरान हुकूमत में भी ज़ेर दाखिला था। और ये कंपनी का याद रखें बहुत बड़ा एजेंट है। ये बलूचिस्तान में इनके तमाम मफादात जो हैं, वहाँ से जो स्मगलिंग, ईरानी तेल के मामला, ये सब कुछ आपको पता है इस मामलात में ये कौन लोग हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ज़ाहिर है इन्हीं के इस दोनों को मिला के किया गया। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर, इनमें से एक नाम सामने आ जाएगा। पंजाब में ये मरीम नवाज़ को लाना चाहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का मामला इन्होंने फंसाया, लेकिन वो आगे मैं चल के आपको बताता किसका निकला। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है सदर ममलकत भी मांग रही है और कौमी असम्बली के स्पीकर का ओहदा भी मांग रही है, और पंजाब की काबीना का हिस्सा भी अब उन्हें दिया जाए। 3 शेयर बड़े शेयर किए तो बात इनकी जो बन चुकी है। और ये जो मुज़ाकरात की कमेटियाँ आपके सामने बनाई जाए, ये सारा ढकोसला था। असल काम जो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सहूलतकारों की मीटिंग में कागजात में पहले से दस्तखत करवा के इन लोगों से कि ये वजारतें आपको दी जाएंगी, आपने चुप करके बस हलफ उठाना है, वरना जिस तरह आपको सिंध दिया गया उसी तरह ले लिया जाएगा। जिस तरह नून लीग को 17 नशस्तें 170 बना के दी गई, वो सारी भी वापस कर ली जाएंगी। जिस तरह आपको याद होगा माजी में जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को बुला के ऑप्शन दी थी कि या वज़ीर आज़म बनो अदब एतमाद के वक्त, या फिर जेल जाओ, तो शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है वज़ारत उज़्मा लेनी थी। इस वक्त भी यही मामला है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत ये बना रहा है, इसका इंजाम आप देखिएगा होता क्या है। और ये जो पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले करने का इनका प्लान है, इनके जहन में यह है कि चूँकि इमरान खान का बहुत बड़ा वोट बैंक नौजवान है, तो ये मरीम नवाज़ शायद उन्हें अपनी तरफ माइल कर लेंगी। अब इन्हें पता नहीं है जो असल बात कि मरीम नवाज़ इस वक्त नौजवानों के लिए एक छेड़ बन चुकी हैं, हकीकत में एक ज़िद बन चुकी हैं। उनकी तस्वीर TV पे आए, लोग चैनल बदल देते हैं, लोग उनकी वीडियो पे अपनी तस्वीर लगाए, लोग देखना नहीं चाहते उनकी यूट्यूब पे शक्ल। ये नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये मेरी बात आप जहन में रखिएगा। इनका सफाया इन्हीं के हाथों होगा। जिस तरह नवाज शरीफ का नाम अभी वज़ारत उज़्मा से वापस लेने की बात
پہلے نصرت جاوید نے کی اور اب اصل حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اب سار عالم نے بھی کہہ دیا ذہنی توازن درست نہیں. اس پر شروع میں لوگ بڑے ناراض ہوئے، لیکن اب حقیقت سامنے آ گئی. نون لیگ نے بات چھپائی ہوئی تھی. نواز شریف ذہنی طور پہ مکمل طور پہ بیچارہ بڑا سخت جو ڈپریشن کے شکار، اور اس کی حالت بھی یہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک تو ویسے سارا خاندان اسی کیفیت کا شکار ہے، یا تو سنگ دل لوگ ہیں یا دماغی طور پہ. لیکن جب آپ اپنے حلقے میں آبائی نشست نہ جیت سکے اور 40 سال حکومت ہو تو پھر حال یہی ہوتا ہے. اب علی امین گنڈا پور آپ کو پتہ ہے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا. انہوں نے بڑی کوشش کی روک لے، بڑے بیچ میں درمیانی اس راستے اختیار، لیکن تحریک انصاف نے جو پارلیمانی اجلاس بلایا، تمام کامیاب امیدوار صوبائی اسمبلی کے ایک پیج پر سب نے کہا علی امین گنڈا پور کو ہر صورت میں وزیر اعلیٰ بنانا ہے ورنہ معاملہ خراب ہے. پھر انہیں سمجھ آ گیا یہ معاملہ تو 1971 کی طرف جا رہا ہے کہ جس طرح شیخ مجیب کے ساتھ ہم نے کیا. ابھی پہلے تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں انہوں نے چھین لی. آپ کو پتہ ہے انہیں حکومت میں آنے کے لیے یہ جس طرح شیخ مجیب کو روکا گیا اس طرح تحریک انصاف کو بھی روک لیا، عمران خان کو بھی روک لیا. اب 17 کو 170 بنایا انہوں نے. نون لیگ ابھی بھی علی امین گنڈا پور کے معاملے پر یقین کریں تیار نہیں تھی، لیکن انہیں پتہ تھا خیبر پختونخوا سے شدید نفرت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس طرح کی حرکتوں سے ملک ٹوٹتے تو نہیں ٹوٹتے. اب خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اور محمود خان کی پارٹی سے اتحاد کی جو باتیں چل رہی ہیں اس پہ بھی دیکھیں بہت سارے بیانات پرویز خٹک کے بھی سامنے آئے کہ میں نے عمران خان پہ تنقید کی، حملے کیے، میں بڑا دل سے شرمندہ ہوں، خان نے تو مجھے بڑی عزت دی اور میں نے ذاتی حملے بھی کیے، لیکن خان چونکہ بڑے دل کا مالک ہے وہ معاف کر دے گا. اب یہ یاد رکھیں خان تو ہو سکتا ہے معاف کر دے، لیکن کے پی کے لوگ اس کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں. اسد کیسا صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو بھی منا لیا جائے، اور خان مان بھی جائے گا، لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی ضمنی انتخابات بھی ہونے، اور یہ لوگ پرویز خٹک اور محمود خان کو کسی صورت میں معاف کرنے پر تیار نہیں. یہ آپ لائیو میں لوگوں سے میں سوال بھی پوچھ لوں گا، سن لیجیے گا، آپ کی رائے بھی مجھے پتہ ہے کیا ہے. خیبر پختونخوا میں بڑی تشویش ہے یہ، اور ضمنی انتخابات ہے، اور تحریک انصاف کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. آج تحریک انصاف کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا دفتر، مرکزی دفتر بھی کھلا بڑے عرصے بعد، اس میں عمر ایوب خان تھے، عامر ڈوگر تھے، رؤوف حسن، بیرسٹر گور، یہ سب لوگ. پہلی دفعہ عمر ایوب نے کھل کے میڈیا کے سامنے بات بھی کی. 12 مہینے کی پولیس گردی کا ذکر کھل کے بتایا کہ کس طرح آج بھی لوگوں کو اسی طرح اٹھایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی حکومت بنی حکومت کس طرح نشستیں چھینی گئیں، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں حکومت کے بعد پہلا ہدف ان کا یہی تھا کہ جیل میں پابند جو لیڈرشپ ہے، ورکرز ہے، انہیں نکالنا. فارم 45 فارم 47 کے مطابق تمام نتیجے، کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کا ذکر، MWM کے ساتھ اور سنی اتحاد کے ساتھ، دونوں کے ساتھ 1-2 دن میں کہہ رہے ہیں واضح ہو جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. MWM کے ساتھ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سنی اتحاد کے ساتھ بھی میں نے تفصیل سے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا ہے. میدان میں دونوں جماعتیں موجود ہیں، کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے اب وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ صاحبزادہ حامد رضا نے بلکہ انٹرویو بھی دیا تھا جب وہ نظریاتی گروپ سامنے آیا تھا. حامد رضا نے یہ سارے دستخط سائن کر کے باقاعدہ طور پر یہ ممبران کے جو ٹکٹس تھے وہ جاری کیے ہوئے تھے، لیکن وہ اچانک نظریاتی گروپ کے ساتھ وہ اتحاد کا بلنڈر مارا گیا جو نہیں چلا. اب جو ایک اور 9 مئی پارٹ 3 بنانے کی کوشش جو پنجاب کے ناجائز وزیر اعلیٰ جو ہیں موجودہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب اب 3 سال کے لیے وفاقی وزیر کے برابر، کہہ رہے ہیں آڈیو لیک پکڑی 9 مئی کا منصوبہ بن رہا تھا. اب یہ منصوبے اصل میں ملتے کہاں ہیں، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں. ایک تو آئیڈیا امریکہ سے ملا تھا کیپٹل ہل سے، جو وہاں آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کا معاملہ ہوا. دوسرا انہوں نے بالکل وہی طرز جو جرمنی میں ریش اسٹیگ فائر کے نام سے وہاں ایک بلڈنگ جسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے پاکستان میں، 1933 میں یہ معاملہ ہوا تھا، فروری میں، بالکل فروری کا مہینہ ہے آج جس طرح. جرمن پارلیمنٹ کو وہاں باقاعدہ طور پر جو وزارت عظمیٰ چانسلرشپ کے الیکشن تھے اس میں اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو آگ لگی، اور اس کی بنیاد پر کمیونسٹ پارٹی جو تھی اسے پوری کی پوری پارٹی کو انہوں نے تحریک انصاف کی طرح اڑا دیا. سارا قانون ایک طرف رکھ کے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی، اور اس وقت صدر تھا پال ہینڈربرگ، اس وقت انہوں نے جرمنی میں یہ قانون استعمال کیا، ایمرجنسی لگائی بالکل پاکستان کی طرز پہ. آپ یقین کریں ایک ایک چیز آپ تاریخ میں پڑھیں، گوگل پہ پڑھا ہوا آپ چیک کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے پارٹی توڑی، اور اسی طرح بالکل یہ جو رہنماؤں کو گرفتار کیا اور ان پہ جو الزام لگے جی کہ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی نے سارا جلایا، اسے پہلے بین کیا پھر سیاست سے نکالا. اب ثبوت وہاں بھی نہیں تھے، مزے کی بات، جس طرح PTI کے خلاف آج تک ان کے پاس ثبوت جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آئے، کہاں وہ فوٹیجز ویڈیوز کچھ بھی نہیں سامنے آئیں. اب وہاں پہ جو عامر تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس نے قانون پاس کرا کے سارے کیس فوجی عدالتوں میں لے گیا اور بغیر ثبوت کے سزا بھی دے دی، اور مزے کی بات ہے الیکشن بھی جیت گئے. اور وہاں انہوں نے اس پورے کھیل کے دوران پورا جرمنی جو ہے آگ میں دھکیل دیا. اب اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو انہوں نے سال کہیں تک اس کو اسی حالت میں رکھا، اس کو ٹھیک نہیں کیا تاکہ عوام دیکھتی رہے.
اور پھر لوگوں کو وہاں سے جس طرح اغوا کر کے سیاست سے نکالا، اس کو کوئی پریس کانفرنس ہوتی نہیں تھی، لیکن اس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی جرمنی میں 1945 میں یہ آگ بڑھی اور پھر وہ الگ ہو گئی 13 سال بعد، اور 1990 میں جا کے دوبارہ جڑے۔ اس ظالم ڈکٹیٹر کی اقتدار کی وجہ سے جو تباہی اور جرمن قوم نے جو نقصان اٹھایا، وہ تو مضبوط لوگ تھے، بچ گئے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ہم آج بھی 1971 سے بھی نکل نہیں سکے، اب 2024 شروع ہو گیا ابھی، لیکن کہ خود لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کا پہلا چاول، یہ کمشنر پورے انکشافات سے بھری ہوئی بالک، اسے اغوا کر لیا، اس کی فیملی، اس کے بہنوئی کو انہوں نے بالکل وہی جس طرح جرمنی میں معاملات تھے اسی طرح، جو ثبوت اس نے دھاندلی اکٹھے کیے مانگ رہے تھے، ثبوت کہاں ہیں؟ وہ ثبوت تو دے گا جب وہ باہر آئے گا، اسے انہوں نے اغوا کر لیا۔ ماضی میں اسی طرح انہوں نے خبر مانیکا کے ساتھ کیا، اس کو جا کے عدت گواہ میں بنا لیا، اعظم خان کو اٹھایا، اس کو جا کے سائفر میں لے گئے، جج ارشد ملک کو، عثمان ڈار، صداقت عباسی، پوری لسٹ ہے 48 لوگوں کی پریس کانفرنس، لیکن جب حقیقی معنوں میں جب کوئی سچی پریس کانفرنس کروانے آیا اسے بھی لے گئے اٹھا کے۔ تو یہ لوگ اغوا الزام لگاتے رہے کہ کمشنر کا دماغ خراب ہے، حقیقت میں دماغ تو ان کے اپنے لوگوں کا خراب ہے، نواز شریف بیچارے کا خراب ہے، اور اس کی تو وجہ بھی سمجھ آتی، 40 سال کی حکومت کے بعد اپنی آبائی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، 17 کو 170 بنانا، این اے 130 کے آج فارم 45 کھل جائیں، یقین کریں نواز شریف یہاں بری طرح ہارا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے یاسمین راشد کے مقابلے میں۔ تو یہ ذہنی دباؤ اس کو نظر آ رہا ہے، باقیوں پر بھی اس طرح کے اثرات ہوں گے۔ یہ لوگ ذہنی بیمار ہیں، اور گورنمنٹ میں بھی اگر بہت سارے لوگ ہیں تو لسٹ ان کی بنائیں، رانا ثناء اللہ کا دماغ چیک کرائیں سب سے پہلے، مریم اورنگزیب کا دماغ چیک کرائیں سب سے پہلے، جو بات اس نے ابھی عمران خان کے بارے میں کی، کیا کوئی صحت مند دماغ رکھنے والا میڈیا کے سامنے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ سوچ بھی سکتا ہے؟ انہیں اس وقت خطرہ جو ہے وہ سب سے بڑا بیوروکریسی سے اور بیوروکریٹس کی بغاوت سے ہے، اور یہ ملتان، بہاولپور، سلگودا، لاہور، یہ بڑے انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی کمشنر پنڈی کے سٹاف کو، اس کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ جو گرفتاریاں ہیں، یہ بیوروکریٹس میں بڑی سخت تشویش کا عالم ہے۔ یہ اس کے پرائیویٹ پی اے بیچارہ، اس کی اسسٹنٹ کی بیوی آ کے کانفرنس میں بتا رہی ہے کہ کل کا جو اعتراف تھا اس کے انکشافات سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب یہ سہولت کاروں کے گلے کی واقعی ہڈی بن چکا ہے۔ اسی طرح عدالتوں میں دیکھ لیں، قاضی فائز صاحب خود کو وہ اس بینچ سے اگر الگ نہیں کرتے، جوڈیشل یہ جو بینچ بن رہا ہے اس میں سے الگ ہو جائے پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، پھر تو باقی ججز سنیں گے۔ ویسے تو باقی ججز بھی یاد رکھیں ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب کی جب منی ٹریل کا کیس تھا، اس وقت عطاف بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایف بی آر کو روک لیا کہ آپ ان کی منی ٹریل اور اساسی چیک نہیں کر سکتے، تو یہ خود اپنے خلاف انکوائری کیسے سنیں گے؟ اب یہ دنیا کا ایک عجیب ہی معاملہ ہوگا کہ جج سن رہا ہے انکوائری اپنے ہی خلاف۔ اور جس طرح فضل الرحمان صاحب، ان کو ان کی فائل دکھا دی گئی، ترکی کا دورہ دکھا دیا گیا، اور ان کا اصل میں گلہ یہی تھا، جس طرح نون ایم کیو ایم کو آپ نے 19 نشستیں دی، 17 وہاں سے، پنجاب میں نون لیگ کو دیں، خیبر پختونخوا میں میری مدد کیوں نہیں کی، مجھے کیوں نہیں آپ نے بلایا پوری پارٹی میں؟ تو ان کو یہ گلہ شکوہ دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے، جلدی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب پی ایس ایل کا جو معاملہ، بڑا اہم معاملہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا کہ پی ایس ایل کرکٹ کا یہ وہی شغل ہے جس طرح ٹائٹینک ڈوب رہا تھا، اس کے اوپر عمرہ ایک انہوں نے اپنی محفل جمائی ہوئی تھی، وہاں ناچ گانا چل رہا تھا، میوزک بج رہا تھا، نیچے پورا جہاز ڈوب رہا تھا۔ آج خدا نخواستہ پاکستان کے حالات بالکل وہی ہیں۔ آپ یقین کریں 78 ارب ڈالر قرضہ دینا ہے، اور حکومت کا یہ حال ہے کہ ان لوگوں کو اپنا نہیں پتہ، یہ جس طرح کے لوگ سامنے لائے جا رہی ہے وہی عمرہ اور شرفاء ہیں اس دور کے، اور اسی طرح ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، اور یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے اوپر پی ایس ایل کا میلہ کروا رہے ہیں۔ ان سے بھی پہلے آپ رومن امپائرز میں چلے جائیں، وہاں جب بھی شہنشاہ کی حکومت کو خطرہ ہوتا تھا، وہ ٹیکسز لگانا چاہتا تھا، عوام سے پیسے چھیننا چاہتا تھا، توہین کا کیس یا تو بنا دیا جاتا تھا، یا پھر عوام کو مصروف رکھنے کے گلیڈیٹر شروع کراتے تھے مقابلے، تو عوام کو ادھر مصروف رکھ۔ اب جو لوگ وہاں، کچھ تھوڑے سے لوگ میں نے دیکھے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے کسی کلپ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ وہ لوگ جا کے میچ دیکھنے بیٹھ گئے، حالانکہ کھلاڑی ان کو بتا رہے ہیں، عمران خان کے نعرے مار رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ایس ایل کا بائیکاٹ لازمی کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے حالات اس قابل ہے کہ آپ کھیل تماشوں میں جائیں، آپ لوگ کھیل تماشے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، تو گناہ ہے اس وقت تو یہ لوگ آپ کے ساتھ جو ظلم، اور جس طرح آپ کا ووٹ کا حق چھینا گیا، جس طرح آپ کی یہ 2 سال کی جد و جہد کو جس طرح ان لوگوں نے لوٹ لیا، ڈاکو اب چوروں سے انکوائری کروائیں گے، تو یہ سارے معاملات بہت سارے، ابھی چونکہ میں نے لائیو کرنا ہے اس لیے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، اور لائیو میں مزید جو انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، اس میں میرے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گے، اور مہمانوں کی بات بھی سنیں گے، خاص طور پر جو مریم نواز صاحبہ کے مخالف جو ہے اس وقت مہر شرافت علی، انہیں بھی انوائٹ کیا ہے، شوکت بسرا صاحب کو بھی، بہت سارے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا ہوا ہے، تاکہ ان لوگوں کی زبانی بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ خیبر پختونخوا سے بھی لوگ بھی ہیں کچھ انوائٹ، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ ان کی بھی بات سنیں، اس دوران آپ کی بھی کالز لیں گے۔ ابھی لائیو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔